वेलकम टू सिलसिला हिदायत, कुरान, सुन्नत और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। आज हम कुरान मजीद की एक मुख्तसर मगर इंतहाई जामे सूरह अल-इखलास पर गुफ्तगू करेंगे। इस सूरह का जो असल मकसूद है वो अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में वहदानियत और यकताई का एक आप कह लें वाज़े और क़ती बयान है। ये कुरान की 112वीं सूरह है और इसमें जैसा कि आप जानते हैं 4 आयात हैं। इसके नुज़ूल के मकाम के बारे में थोड़ा सा इख्तिलाफ है। बाज़ मुफस्सिरीन इसे मक्की करार देते हैं और बाज़ मदानी। इसके कई नाम भी मशहूर हैं, जैसे अल-इखलास, खुलूस और पाकीज़गी के मानों में, क्योंकि ये तौहीद खालिस का दर्स देती है। फिर अस-समद है, अल्लाह की एक ख़ास सिफ़त के ज़िक्र की वजह से। अत-तौहीद भी कहते हैं क्योंकि ये इस्लाम की बुनियाद यानी अल्लाह की वहदानियत का बयान करती है। और एक नाम निस्बतुर रब भी है, क्योंकि रिवायात में आता है कि ये मुशरिकीन के अल्लाह का नसब पूछने पर नाजिल हुई थी। ये मुख्तलिफ नाम असल में इस सूरा की मरकज़ी अहमियत और इसके गहरे मानों को उजागर करते हैं। हमारी आज की गुफ्तगू का महवर फिर ये होगा कि किस तरह ये चंद आयात अल्लाह की वहदानियत के तमाम पहलुओं का इहाता करती हैं। वाकई ये बात तो है, एक इतनी मुख्तसर सूरा और इतना बुनियादी और अहम मौजू इसका, और फिर इतने सारे मानवी नाम होना, ये यकीनन इसकी अज़मत को ज़ाहिर करता है। हाँ, ये समझना वाकई दिलचस्प होगा कि इस मुख्तसर से कलाम में इतनी गहराई आखिर कैसे पोशीदा है। बिल्कुल। और इस सूरा की अहमियत का अंदाज़ा आप देखें इसकी फ़ज़ाइल से भी होता है। तफ़ासीर में इसकी तिलावत के बेशुमार फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। एक बहुत मशहूर रिवायत है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह इखलास 1/3 कुरान के बराबर है। अब ये सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों है? तो एक वजह ये बयान की जाती है कि कुरान के जो बुनियादी मौज़ूआत हैं उनमें तौहीद, नबूवत और मात शामिल हैं, और ये सूरा ख़ास तौर पर तौहीद का खुलासा पेश करती है। एक और बहुत अहम रिवायत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि हज़रत साद बिन माज़ रदियल्लाहु अन्हु के जनाजे पर 70,000 फ़रिश्तों ने नमाज़ पढ़ी, जिनमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सबब पूछा तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि साद बिन माज़ उठते, बैठते, पैदल चलते, सवार होते, मतलब हर हाल में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करते थे। इससे आप देखें इस सूरा की मुसलसल तिलावत की फजीलत कितनी वाज़े होती है। 1/3 कुरान के बराबर सवाब और हज़रत साद बिन माज़ रदियल्लाहु अन्हु वाला वाक़या। जी, ये फ़ज़ाइल इस सूरा की रूहानी अहमियत को वाकई बहुत खूब उजागर करते हैं। ये बात वाकई गौर तलब है कि इसके मानी में आखिर ऐसी कौन सी खसूसियत है जिसकी बना पर इसका इतना बुलंद मर्तबा है। जी, इसी गहराई को समझने के लिए अब हम इसकी आयात की तिलावत, तर्जुमे और तफसीर की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद है, इसका तर्जुमा है कह दीजिए वो अल्लाह एक है, नजाफी मकरम। यहाँ कुल यानी कह दीजिए, इसका खिताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। जैसा कि हमने शान नुज़ूम में ज़िक्र किया था पहले कि मुख्तलिफ गिरोहों ने, जिनमें मुशरिकीन, यहूद, नसारा शामिल थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला के औसाफ या नसब के बारे में पूछा था, जिसके जवाब में ये सूरा नाजिल हुई। लफ्ज़ हुआ जो है ये यहाँ अल्लाह की ज़ात की तरफ इशारा है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इसकी वजाहत में फरमाते हैं कि हुआ में जो हा है वो तक़ीद और तवज्जो दिलाने के लिए है, और वाव जो है वो उस गायब ज़ात की तरफ इशारा है जो आँखों से ओझल और हवास से दूर है। ये सिर्फ अल्लाह की तरफ इशारा नहीं बल्कि उसकी अज़मत और बुलंदी को भी ज़ाहिर करता है। एक बहुत दिलचस्प रिवायत है, इसमें अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जंगे बदर की रात उन्होंने हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा और फ़तह का वजीफ़ा पूछा, तो हज़रत ख़िज़्र ने फरमाया, कहो या हुआ या मन ला हुआ इल्ला हुआ। सुबह जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया तो आपने फरमाया, ए अली, तुम्हें इसमें आज़म की तालीम दी गई है। फिर रिवायत कहती है यही जुमला जंगे बदर में इमाम अली अलैहिस्सलाम का विर्दे ज़ुबान रहा।
لفظ اللہ یہ خدا کا اسم ذات ہے جو تمام صفات جمال و جلال کا جامع ہے۔ یہ قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نام ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا معنی وہ معبود ہے جس کی حقیقت جاننے میں مخلوق حیران ہے، وہ ذات جو نگاہوں کے ادراک سے پوشیدہ اور وہم و گمان سے محجوب ہے۔ پھر آتا ہے لفظ احد، اس کا معنی ہے یکتا، بے مثال۔ یہ صرف عددی طور پر ایک ہونے سے مختلف ہے۔ دیکھیں، واحد کے بعد دوسرا تیسرا آ سکتا ہے، یا اس میں کسی قسم کی کثرت جیسے ایک جنس یا نوع اس کا تصور ہو سکتا ہے، لیکن احد ایسی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی بھی قسم کی کثرت یا اجزائے ترکیبی، چاہے وہ خارجی ہوں یا ذہنی، ان کو قبول نہیں کرتی۔ وہ اپنی ذات میں بالکل بسیط یعنی سمپل اور غیر مرکب ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احد اور واحد کا مفہوم ایک ہی ہے، یعنی وہ منفرد ذات جس کا کوئی مثل و نظیر نہیں، اور توحید اسی یگانگت کا اقرار ہے۔ جنگ جمل کے موقع پر جب ایک عرابی نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ واحد ہے کا کیا مطلب ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ واحد کے 4 معنی ہو سکتے ہیں، جن میں سے 2 اللہ کے لیے جائز نہیں اور 2 جائز ہیں، ناجائز ہیں۔ عددی واحد جس سے دوسرے کا امکان ہو، اور نوعی واحد جیسے انسانوں میں سے ایک جو تشبیہ ہے اور جائز ہے۔ وہ واحد ہے اس معنی میں کہ مخلوقات میں اس کا کوئی شبیہ نہیں، اور وہ احد المانی ہے، یعنی اس کی ذات نہ خارج میں، نہ عقل میں، نہ وہم میں قابل تقسیم ہے۔ گویا احد جو ہے وہ اللہ کی مطلق یگانگت اور غیر مرکب ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یہ احد اور واحد کا فرق واقعی بہت بہت نفیس اور اہم ہے۔ یہ سمجھنا کہ احد صرف ایک ہونے کا نام نہیں بلکہ ہر قسم کی ترکیب، تقسیم اور کثرت کی نفی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے تصور کو واقعی بہت گہرا کر دیتا ہے۔ جی، اور ہوا کہ اسم اعظم ہونے والی روایت بھی بالکل اس لفظ کی عظمت پر روشنی ڈالتی ہے۔ اچھا، تو کیا امام علی علیہ السلام کے واحد کے معنی کی جو وضاحت ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت اعدادی یا نوعی نہیں بلکہ بے مثلی اور ناقابل تقسیم ہونے کے معنوں میں ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ امام علی علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گنتی میں ایک ہے جیسے ایک کے بعد 2 آتا ہے، یا کسی جنس میں ایک ہے جیسے انسانوں میں سے ایک فرد، کیونکہ یہ دونوں تصورات آپ دیکھیں محدودیت اور تشبیہ پیدا کرتے ہیں، بلکہ اس کی وحدانیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، یعنی بے مثلی، اور اس کی ذات کسی بھی لحاظ سے قابل تقسیم نہیں۔ احادیت معنی یہی توحید کی اصل روح ہے، اور اسی سے توحید کی جو مختلف اقسام ہیں وہ بھی سمجھ آتی ہیں، جیسے توحید ذات، ذات کا یکتا ہونا، توحید صفات، صفات کا عین ذات ہونا، زائد نہ ہونا، توحید افعال، خالقیت، رازقیت وغیرہ میں یکتا ہونا، اور توحید عبادت، عبادت کا صرف اللہ کے لیے خاص ہونا۔ اب دوسری آیت پہ آتے ہیں، اللہ الصمد۔ اس کے ترجمے میں جیسا آپ نے کہا تھوڑا سا فرق ہے، یا پھر خدا ہی ہے کہ جس کی طرف تمام حاجت مند رخ کرتے ہیں، یہ آیت اللہ مکرم شیرازی کا ترجمہ ہے۔ لفظ الصمد یہ قرآن کے آپ کہہ سکتے ہیں منفرد الفاظ میں سے ہے، اور اس کے معنی بہت وسیع ہیں۔ لغت اور اہل بیت علیہم السلام کی روایات کی روشنی میں اس کے کئی اہم معنی سامنے آتے ہیں۔ وہ آقا جس کی طرف تمام حاجاتوں میں رجوع کیا جائے، یعنی تمام مخلوقات اپنی ضرورتوں میں اسی کی محتاج ہیں اور اسی سے مانگتی ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام سے یہی معنی منقول ہے۔ وہ جو اندر سے خالی نہ ہو، یعنی ٹھوس۔ اب اس سے مراد ظاہر ہے جسمانی ٹھوس پن نہیں بلکہ کمال وجود ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا نقص، کمزوری یا خلا نہیں۔ بلند مرتبے والا جس سے بلند تر کوئی نہ ہو، دائمی، ہمیشہ رہنے والا، قائم بالذات جو اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج نہ ہو، غیر سے بے نیاز جو نہ کھاتا ہو، نہ پیتا ہو، نہ سوتا ہو، یعنی جو مادی لوازم ہیں ان سے بالکل پاک۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کے 5 معنی بیان فرمائے ہیں جو تقریباً انہی نقاط کا احاطہ کرتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، صمد وہ ہے
جس کا کوئی شریک نہ ہو، کسی چیز کی حفاظت اس کے لیے مشکل نہ ہو اور کوئی چیز اس سے مخفی نہ رہے۔ امام حسن علیہ السلام نے اہل بصرہ کے نام ایک خط میں فرمایا کہ صمد کی تفسیر اگلی آیات لم یلد ولم یولد ہیں، یعنی صمد وہ ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ اس کے وجود کی ابتدا اور انتہا اور کسی بھی قسم کے مادی تصور سے پاک ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں محمد بن حنفیہ نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے صمد کی تعویل یعنی گہری تفسیر بیان فرمائی۔ وہ نہ جسم ہے، نہ مثل، نہ شبیہ، نہ صورت، نہ محل، نہ مکان، نہ کیفیت۔ تمام ممکنات و مخلوقات کی صفات کی اس سے نفی ہے۔ یہ تفسیر اللہ کی مطلق تنزیہ یعنی ہر عیب و نقص اور محدودیت سے پاکی کو ظاہر کرتی ہے۔ کچھ جو معاصر مفسرین ہیں انہوں نے صمد کے معنی جو اندر سے خالی نہ ہو کو جدید سائنس کے اس انکشاف سے بھی جوڑا ہے کہ مادے کا یعنی ایٹم کا بیشتر حصہ خالی ہوتا ہے، اور اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ جسمانیت سے پاک ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صمد وہ کامل ذات ہے جو ہر لحاظ سے بے نیاز ہے اور تمام مخلوقات ہر حاجت میں اسی کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ یہ پہلی آیت میں جو احد بیان ہوا تھا اس کے مفہوم کو مزید واضح کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لفظ صمد میں واقعی معنی کی اتنی وسعت اور اتنی گہرائی ہے۔ یہ صرف بے نیازی نہیں ہے بلکہ اس میں کمال ذات، مخلوقات کا واحد سہارا اور ہر قسم کی مادیت، محدودیت اور تغیر سے مکمل پاکیزگی کا اعلان بھی ہے۔ ہاں، اور امام علی علیہ السلام کی بیان کردہ تفسیر وہ تو اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کا وہ اعلیٰ مفہوم پیش کرتی ہے جہاں انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جی بالکل، اور یہ کہنا کہ اگلی آیات خود صمد کی تفسیر ہے، یہ بھی اس لفظ کی مرکزیت کو بہت واضح کرتا ہے۔ درست فرمایا آپ نے۔ اسی لیے اب ہم تیسری آیت دیکھتے ہیں جو صمد کے مفہوم کو جیسا کہ آپ نے کہا مزید کھولتی ہے۔ لم یلد ولم یولد۔ نہ اس نے کسی کو جانا اور نہ وہ جانا گیا، نہ تو اس نے کسی کو جانا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی ذات کو دو بنیادی چیزوں سے پاک قرار دیتی ہے، والد ہونا یعنی اولاد رکھنا، اور مولود ہونا یعنی کسی کی اولاد ہونا۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی ذات کو دو بنیادی چیزوں سے پاک قرار دیتی ہے۔ لم یلد، اس نے نہیں جانا۔ اس میں ان تمام عقیدوں کا رد ہے جو اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں، جیسے نصارہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، یا یہود کا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، اور مشرکین عرب کا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا۔ قرآن نے اس عقیدے کی بہت شدید مذمت کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے لم یلد کا ایک اور وسیع مفہوم بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ سے کوئی چیز خارج نہیں ہوتی، نہ مادی جیسے بیٹا اور نہ ہی لطیف جیسے نفس، خواب، خیال، غم، خوشی وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بلند ہے۔ پھر ہے ولم یولد، اور نہ وہ جانا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کی اولاد نہیں، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قدیم ہونے یعنی ازلی، ہمیشہ سے ہونے کی اور واجب الوجود ہونے کی دلیل ہے۔ اس کا کوئی آغاز نہیں۔ امام حسین علیہ السلام اس کے وسیع مفہوم میں فرماتے ہیں کہ اللہ کسی چیز سے نکلا نہیں، جیسے زمین سے گھاس یا چشمے سے پانی نکلتا ہے۔ ان دونوں جملوں کا آپس میں بھی گہرا تعلق ہے۔ اللہ کی اولاد اس لیے نہیں کہ وہ مادی لوازم سے پاک ہے، اور وہ کسی سے پیدا اس لیے نہیں ہوا کہ وہ ازلی اور آبادی ہے۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، اس نے جنا نہیں تاکہ وہ خود مولود کسی کا محتاج نہ ہو، اور وہ جنا نہیں گیا تاکہ وہ محدود نہ ہو جائے، کیونکہ پیدا ہونے والی ہر چیز ظاہر ہے محدود ہوتی ہے۔ یہ وضاحت واقعی بہت اہم ہے کہ لم یلد ولم یولد صرف جسمانی والدین اور اولاد کی نفی نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کے نکلنے یعنی ایمنیشن اور پیدا ہونے یعنی جنریشن کی نفی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مطلق ازلیت، ابادیت اور مادی اور محدود تصورات سے مکمل پاکی کو ثابت کرتی ہے۔ گویا یہ آیات جیسا پہلے ذکر ہوا صمد ہونے کی ہی مزید تشریح ہیں۔ بالکل۔ اب چوتھی اور آخری آیت جو توحید کے اس بیان کو مکمل کرتی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔
اور ہرگز اس کا کوئی ہم پلہ اور مانند نہیں ہے۔ یہاں لفظ کفون کا مطلب ہے ہمسر، ہم پلہ، مثل، نظیر، برابر کا۔ اس آیت کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذات میں، صفات میں اور افعال میں کوئی بھی شریک، مثل یا ہمسر نہیں ہے۔ وہ ہر لحاظ سے بے مثال اور یکتا ہے، جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ بھی واضح طور پہ فرمایا گیا ہے، لیسا کمثلہ شیء، سورہ الشورى کی آیت 11، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخلوقات کے تمام عوارض یعنی لمیٹیشنز، نقائص اور ہر قسم کی محدودیت کی مکمل نفی کرتی ہے۔ یہ توحید کے تمام پہلوؤں، ذاتی، صفاتی، افعالی کو بہت جامع طور پر بیان کرتی ہے اور پہلی آیت عہد کے مفہوم کو تکویل تک پہنچاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، وَلَا كُفَّ لَهُ فَيُكَافِئَهُ وَلَا نَظِيرَ لَهُ فَيُسَاوِيهِ۔ اس کا کوئی کفو، ہم پلہ نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکے، نہ کوئی نظیر، مثال ہے کہ اس کے برابر ہو سکے۔ واقعی یہ آخری آیت توحید کے مضمون کو بالکل مکمل کر دیتی ہے۔ پہلی آیت نے اللہ کی ذات کی وحدت یعنی احد بیان کی، دوسری نے اس کے کمال اور بے نیازی یعنی صمد کا ذکر کیا، تیسری نے والد یا مولود ہونے کی جو کہ محدودیت کی علامت ہیں ان کی نفی کی، اور چوتھی آیت نے ہر قسم کی برابری یا مثال یعنی کفون کی نفی کر کے اس کی مطلق بے مثلی کو ثابت کر دیا۔ گویا ذات، صفات، افعال، ہر اعتبار سے اللہ کی یکتائی اور بے مثلی کا یہ ایک مکمل اعلان ہے۔ جی، آپ نے بہت خوب خلاصہ کیا۔ سورہ الاخلاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی احد ہونا، اس کی صمدیت، کامل بے نیازی اور سب کا اس کی طرف محتاج ہونا، اس کی ہر قسم کی والدیت اور مولودیت سے پاک ہونا، لم یلد ولم یولد، اور اس کی مطلق بے مثلی، لم یکن لہو کفون احد، کا ایک نہایت جامع، واضح اور قطعی اعلان ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد یعنی توحید کے تمام بنیادی ارکان کو چند مختصر الفاظ میں بیان کر دیتی ہے۔ بے شک، اور یہ گفتگو اس امر کو بھی واضح کرتی ہے کہ ان صرف 4 آیات میں معرفت کا کتنا گہرا سمندر پوشیدہ ہے۔ خاص طور پر اہل بیت علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں جب اس سورہ کے معنی پر غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور تنزیہ کے نئے اور بہت گہرے پہلو سامنے آتے ہیں۔ یہ یقیناً اللہ کی معرفت کی طرف ایک قدم ہے، لیکن اس میں مزید غور و فکر اور تحقیق کی گنجائش ظاہر ہے ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یقیناً معرفت کا سفر تو ہمیشہ جاری رہتا ہے اور اس سورہ میں غور و فکر کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔